नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम देखने वाले नाज़रीन को जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तमाम लोगों तक आपकी मेज़बान सहरिश शेख की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम। यकीनन मैं इसको आपका पसंदीदा इसलिए कहूँगी कि आप हमेशा इसमें मोहब्बत के साथ अपनी तमाम उन आरा के साथ शामिल होते हैं जो आपके दिल में, जो आपके जज्बात के साथ या माशरती एतबार से आपके घरों में या आपके इर्द गिर्द आपके साथ रोज़ बरोज़ हो रही हैं। और ये आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का सलूक है कि आज हम फिर मेरी पहचान के साथ आपके सामने एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं कि जिसको यकीनन आप और हम ना इससे इनकार कर सकते हैं, बल्कि इसका वजूद हमारे सामने दिन ब दिन इस तरह से फैलता चला जा रहा है कि हम जिस जानिब नज़र करते हैं, एक घर नहीं तो दूसरे घर में, दूसरा घर नहीं तो तीसरे घर में हमें ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और इसमें मर्द हो या ख़वातीन दोनों ही बराबर के शरीक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मर्द इसमें अलग हो जाएंगे या ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है या मर्दों की तादाद ज़्यादा है, नहीं, बल्कि मर्द और ख़वातीन दोनों ही इस मसले का शिकार नज़र आते हैं। अब वो मसला क्या है, यकीनन आप लोग इस मसले को जानना चाहेंगे। तो इस मसले को जानने के लिए हमें इतना बेकरार नहीं होना पड़ेगा। ज़रा थोड़ा सा अपने ज़ाहिरी वजूद की तरफ निगाह डालिए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो खूबसूरत जिस्म अता किया था, हमने उसके साथ नाइंसाफ़ी करके उसका क्या हाल कर दिया। यकीनन बेजा खाना, बेजा सोना और बेइंतहा चीज़ों का इसराफ जो कि आपके जिस्मानी खदोखाल को बुरी तरह से मुतासिर करते हैं, उनका रोज़ बरोज़ और बुरी तरह से इस्तेमाल आपके जिस्म को मोटापे की तरफ ले जाता है। और मोटापा यकीनन एक ऐसी चीज़ है जो आपके हुस्न को खा जाता है। और हुस्न ना रहे तो इंसान यकीनन अपने आप से और अपने ज़ाहिरी वजूद से, अपने लिबास से, किसी भी चीज़ से मैं ये कहूँगी कि मुतासिर तो होना बहुत दूर की बात है, कभी भी उस बात के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाता कि मैं आज अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा, बल्कि इस बात पर मुसर रहता है कि मैं किसी से पूछ लूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और यही अगर आपका जिस्म खूबसूरत हो, खदोखाल के मुताबिक हो, तो यकीनन आप कुछ भी पहन लें वो आपके ऊपर अच्छा लगता है। और सेहत यकीनन एक बेहतरीन नेमत है। और इसी के साथ आज हम इस मौजू को लेकर आपके सामने आए हैं कि जिसमें हम आज गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर जिसका नाम होगा ख़वातीन में स्मार्टनेस का जुनून, जो कि आज हमें ओबेसिटी की तरफ जहाँ लेके जा रहा है। तो वहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीक़ाकार कि जो हमारे लिए सही नहीं भी हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं या जिनसे बहुत सारे मसाइल ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि जिनमें मैं अगर वन बाय वन भी उनको गिनना शुरू करूं तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा तादाद है। मैं चाहूँगी कि हम अपने नाज़रीन के साथ साथ अपने मेहमानों को इस प्रोग्राम में शामिल करें जो कि आपके मसाइल का हल लेकर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और यकीनन आप जानना चाहेंगे कि इस्लाम में इसकी क्या कदर कीमत है और एक सेहतमंद जिस्म और एक इंसान को खूबसूरत होना, उसके क्या हकूक़ हैं और किस तरह से इसको अपने जिस्म का हक अदा करना है। ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी स्कॉलर मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, और उन्हीं के साथ हमारी एक और मेहमान। यकीनन आज आप उनसे मिलेंगे तो बहुत आपको खुशी भी होगी कि आपकी डाइट के मुतालिक वो आपको बताएंगी कि किस तरह से आप एक बेहतरीन डाइट लेके अपने आप को उस मोटापे से, उस ओबेसिटी से और उन तमाम बीमारियों से बचा सकते हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुशियों से दूर लेके जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुबशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और इन्हीं के साथ एक और हमारे मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नाज़रीन, आज थोड़ा सा आवाज़ का जो आपका और मेरा रब्त में वो आ रही है ख़राबी, वो मेरे ज़ुकाम की वजह से आ रही है, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। लेकिन वापस आते हैं और मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ अपने एक ऐसे मेहमान से जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है और जिनसे यकीनन मैं भी कुछ ही देर में अपने ज़ुकाम के बारे में भी पूछूंगी, क्योंकि ये जो मौसम के बदलते हुए हालात हैं ये हम सब पर जिस तरह से असरअंदाज होते हैं, यकीनन उसका नुकसान हमारे लिए सामने है। इस वक्त मेरी आवाज़ आपके सामने है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब काशिफ नईमी साहब जो हिकमत के शोबे से वाबस्ता है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब, आप सबको खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले माजरत, मुझे ज़ुकाम है और उसके असरात यकीनन आप लोगों को दिखाई भी दे रहे हैं। प्रोग्राम को लेके चलते हैं प्रोग्राम के हिस्से की जानिब और इंशाल्लाह आपकी दुआएं हमारे काम आएंगी। सबसे पहले इस्लाम के हवाले से हम चलेंगे आज इस मौजू को शुरू करते हुए
اسلام بہت ہی خوبصورت اور پیارا دین، اور یقیناً ہماری رہنمائی کے لیے قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں، وہ تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہیں۔ خوراک کے ذریعے جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے احکامات جاری ہوئے۔ ان الفاظ میں کیا تاثیر ہے، اور پھر کھانا ختم کر دینے کے بعد شکر الحمدللہ کہنے میں کیا تاثیر ہے، ہم چاہیں گے کہ آج ناظرین کی اس جانب توجہ دلائی جائے، تو بسم اللہ کیجیے گا۔ شکریہ سین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا، ہر کام ہم اسلامی آداب کے مطابق کر رہے ہوں۔ دیکھیں صحت نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو زندگی عطا ہوئی ہے تو اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور اگر اس سے ہم بے حسی اور غفلت برتتے ہیں تو ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ آپ نے بات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، کہ جس کا حکم ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو چاہے ہم کلام کر رہے ہوں، چاہے ہم کھانا تناول کرنے لگے ہوں، حکم یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کا بابرکت نام لے لیا تو اس کام میں برکت اور طہارت آ جاتی ہے۔ آپ کی زبان میں طہارت آ جائے گی، آپ کے کھانے میں طہارت اور برکت آ جائے گی۔ پھر ایک اس لیے بھی شروع کرتے ہیں کہ یہ آداب بندگی میں سے ہے کہ جس اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے ہم اس کا شکر کیوں نہ ادا کریں۔ آداب بندگی میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے ہم اسی کے نام سے شروع کریں، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ وہی اللہ ہے جس نے یہ رزق دیا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہی پالنے والا ہے۔ اور الحمدللہ پر اختتام کرتے ہیں، گویا اللہ کے نام سے ہی ابتدا ہوئی، اللہ کے نام پر ہی اختتام ہوا شکرانے کے ساتھ۔ تو جب یہ کام عمل کیا جاتا ہے تو کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے کہ آپ نے اسے اسلامی آداب کے مطابق کیا۔ پھر ایک اور یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کام پر اللہ کا نام سے آغاز نہ کیا جائے اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں اپنے کھانے پینے کو شیطان کے دخل اندازی سے بھی، تو پھر بھی آپ کو لازمی ہے کہ آپ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کریں۔ پھر معاشرت کے آداب میں سے ہے کہ مسلمان کہیں بھی ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ یورپ میں ہے، وہ پاکستان میں ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ ہے دنیا کے کونے میں، جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتا ہے کھانا پینا تو اسلامی تشخص نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے، اللہ سے ہے، یہ آداب معاشرت میں سے ہے، تاکہ ایک ملی تشخص جو ہے وہ ہر لمحہ سامنے رہے مسلمان کے ہر عمل سے، وہ اس کی معاشرت ہے، معیشت ہے، کھانا پینا ہے، ہر پہلو سے اس کا مسلمان ہونا نمایاں ہو کر سامنے آ جائے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے جہاں بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں، وہاں پر ایک چیز یہ بھی کہ آپ کے دسترخوان میں خیر و برکت شامل ہو جاتی ہے، اور میں کہا کہ طہارت بھی اور خیر اور برکت اور فضیلت آ جاتی ہے۔ مطلب وہی کھانا جو آپ نے 2 یا 3 لوگوں کے لیے بنایا، اگر آپ اس میں زیادہ لوگوں کو بھی شامل کریں تو کبھی اس میں تنگی اسرت نہیں آتی، بے شک۔ پھر آپ دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اللہ کے 3 ناموں کا ذکر کر دیا۔ وہ اللہ ہے، اس کی عظمت اور بڑائی کا تصور آتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، یہ پیار کی علامت ہے کہ اس نے ہمیں رزق عطا کیا ہے۔ وہ رحیم ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے مدد کی تو وہ استعانت کرنے والا ہے۔ اللہ اس کا ذاتی نام، رحمان اس کا صفاتی نام کہ وہ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اس نے اسے شعور دیا، اسے دماغ دیا، سوچ دی، فکر دیا، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت سے نوازا۔ سب سے بڑی تو ایک طرح سے یہ اس کا شکرانہ بھی ہے۔ حکم یہ ہے کہ کہو کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر مبشر، آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، یقیناً پہلا آپ کا ہمارا ایکسپیرینس، اور امید کرتی ہوں انشاءاللہ یہ سلسلہ اب جاری و ساری رہے گا، کیونکہ ہماری خواتین جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور اس وقت موٹاپا جس طرح سے بری طرح ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف پھیلا، آپ کے پاس تو بہت سارے پیشنٹس آتے ہوں گے، تو میرا خیال ہے ابتدا کر لیتے ہیں موٹاپے کے نقصانات سے، پھر ہم آپ سے ان تمام چیزوں کا حل بھی جانیں گے، ان کے علاج بھی جانیں گے، اور وہ جو علاج آج کل ہو رہے ہیں لائپوسیکشن کے نام پہ، بوٹکس کے نام پہ، یا دیگر اس قسم کے علاج، ان کے بارے میں بھی ہم تفصیلات جانیں گے کہ ان میں کیا نقصانات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے موٹاپے کے نقصانات۔ دیکھیے فرسٹ آف آل اگر کوئی میڈیکل کنڈیشنز ہیں آپ کے اندر، جیسے ڈس بیلنس ہم لوگ کہتے ہیں، الیکٹرولیٹس ڈس بیلنسز ہو جاتی ہیں، کیمیکل بیلنسنگ نہیں ہوتی، ہائپوتھائرائڈ
سب سے نمبر 1 ہے جو ویٹ گین کرتا ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، موومنٹ. اگر آپ بہت زیادہ ایکسیسو کوئی چیز کھا رہے ہیں جیسے سافٹ ڈرنکس ہیں، یا اگر آپ نے بہت زیادہ چربی والے گوشت سالن وغیرہ کھایا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہڈیوں کے جو کیلشیم ہے، گڈ اماؤنٹ آف کیلشیم وہ نکل جاتی ہے. اگر آپ سافٹ ڈرنک، یعنی ہم ہر میل میں جب بھی باہر جاتے ہیں انفارچونیٹلی پانی کے بجائے سافٹ ڈرنک کا استعمال زیادہ ہوتا زیادہ ہے. کیا جاتا ہے. تو اس سے اگر آپ اسپیشلی جو ہم ڈائٹس سوڈاز وغیرہ لیتے ہیں اس میں تقریباً 25 چمچ چینی ہوتی ہے کمپیریٹیو جو نارمل ہم لوگ کوئی بھی سافٹ ڈرنکس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یوزلی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یا تو اگر آپ لیمنیٹ لیں، ایسے نیمبو پانی لے لیں، یا پودینے کا پانی لے لیں، یہ فریش واٹر وڈ بی پرفیکٹ فار یو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میٹ اور بیف چکن اگر آپ لے رہے ہیں ایکسیسو اماؤنٹ پہ، کافی لوگوں کے جو پیشنٹس آتے ہیں اب جو بہت زیادہ ایشوز ہیں وہ ہیں پولیسسٹک اووریز. ٹھیک ہے. ینگ لڑکیوں کے جو مینسٹرل سائیکل کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ڈائٹ پلان بنا کے دیتے ہیں تو یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ وائٹامن ڈی، B12، B6 کہاں سے ملے گی اگر گوشت نہیں کھائیں. انفارچونیٹلی ابھی جتنے بھی لوگ جو چکن بہت زیادہ کھا رہے ہیں اس میں ہارمونس انجسٹڈ ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ساری انڈوکرونالوجی ایشوز جو فیمیل ہارمونس کی یا میل ہارمونس پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر کیسز 60 سے 70% یہ انہی چیزوں سے آ رہی ہیں. تو ہم یوزلی یہ کرتے ہیں کہ ہماری ڈائٹ میں ویجیٹیبلس یعنی سبزیوں کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. شوگری آئٹمس آپ بالکل اپنے کھانوں سے ڈرائیو آؤٹ کریں. نمبر 1. اور پانی کی مقدار بہت زیادہ ہونی چاہیے، 8 to 10 گلاسز آف واٹر جو ہم نہیں پیتے ہیں جی پر ڈے، ہم بالکل بھی نہیں پیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم 3 گلاسز یا 4 گلاسز پیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم ایکسیڈ نہیں کر پاتے. اسپیشلی جب سیزن چینج ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی سردیاں ہیں تو پیاس ہی نہیں لگتی، تو پانی کا انٹیک بالکل بند ہے. تو 3 months یا 2 months پانی کا انٹیک 1 یا 2 گلاس ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، یعنی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا، سجن ہو جاتی ہے، جس سے بالکل ٹخنوں کے سائڈ پہ بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے. اور واٹر ریٹینشن یعنی ایڈیما، ایکسیسو واٹر جب ہم پیتے ہیں تو وہ ڈائجیشن میں بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ بلاکیجز میں کہا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ اوور ایکسیس، انفارچونیٹلی ایک نمبر 2 ایشوز ہوتے ہیں کہ رائس کھانا. ہم رائس نہیں چھوڑ سکتے. جن کو ہم ڈائٹ پلان بنا کے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی ڈائٹ پلان بنا کے دیں جس میں رائس کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہ ڈائٹ پلان کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی کچھ ہی دیر میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی، اور ہم ایج وائز چلیں گے. ٹھیک ہے، مطلب وہ بیفور میرج، آفٹر میرج، اینڈ وہ ایج کے جب بالکل آپ تھوڑا عمر رسیدہ ہو رہے ہو تو اس وقت آپ کی کیا کیا ڈائٹ پلانز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکیم صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہوئے، کیونکہ جہاں تک معمولات اور جو کچھ ہماری تمام خواتین کی روٹین ہے، جن میں بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس وائف بھی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں، بچیاں اسکول گوئنگ بھی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمارٹنس کے جنون میں بچیاں آج کل ڈائٹ کو ایکسیس یوز کر رہی ہیں. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر فاقہ کشی پہ آئی ہیں تو بالکل ہی فاقے کی طرف چلی گئی. کیا یہ فاقہ کشی ان کے دیگر تمام جسمانی نظام کے لیے نقصان دہ ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر طب یونانی جو ہے وہ لا آف نیچر کو بہت سختی سے فالو کرتا ہے. اب آج کل خواتین میں بہت زیادہ ڈائٹ کرنے کا رجحان، یا تو ہم غذا جو استعمال کرتے ہیں وہ ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جس میں چاول کا بہت زیادہ استعمال ہے، بہت زیادہ مرغن غذاؤں کا استعمال ہم کر رہے ہیں، لیکن جب ڈائٹنگ پر ہم آتے ہیں ہم ہر طرح کی غذا کو ترک کر دیتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول کے مطابق کم کھانا صحت کی علامت ہے. بے شک. اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ غذا کی جو مقدار ہے وہ کم استعمال کی جائے، جبکہ غذا کی مقدار کے علاوہ 2 وقت کا جو کھانا ہے ان میں دونوں وقت کے درمیان کا جو دورانیہ ہے اس کو بڑھا دینا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غذا کے طور پر 1 مٹھی کھجور کا استعمال کیا کرتے تھے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ کھجور ہمارے لیے کتنی مفید ہے، ٹھیک ہے،
تو اس میں دیکھیں آپ فائبر آپ کو بہت زیادہ مقدار میں ملے گا, آئرن آپ کو اس میں بالکل ملے گا, اور جتنی انسانی جسم کو صحت پہنچانے کے وائٹامنز ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ غذا کو اتنا کم کر دینا کہ وہ آپ کے جسم کے اندر مختلف قسم کی کمیاں پیدا ہونے شروع ہو جائیں, یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے. یا بہت زیادہ کثیر مقدار میں مرغن غذائیں, بہت زیادہ گوشت خوری اور بہت زیادہ چاول کا استعمال, یہ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی صحت کے اصول کے مطابق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, صحت کے اصول کے مطابق نہیں ہے. یقیناً ناظرین اکرام آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اب آپ پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں, اور آج آپ نے یقیناً اپنے سیٹ کی جانب بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ آپ کے سیٹ میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی, اور اس کے لیے اپنی آرا بھی ہمیں ضرور دیجیے گا کہ آپ کو آج یہ تبدیلیاں کیسی لگ رہی ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری اسکالر بھی موجود ہیں جو ہمیں دین کے اعتبار سے ان تمام معمولات کے بارے میں بتا رہی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے اہم ہیں, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی موجود ہیں جو بظاہر آپ کے سامنے ایز اے گائنیکولوجسٹ بھی اپنا کام کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کاسمیٹولوجی میں بھی اپنی فیلڈ میں اپنا ورک کر رہی ہیں. آپ کو آج آپ کی ڈائٹ کے حوالے سے بھی بہت سارا پلان دینے والی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ حکیم صاحب بھی موجود ہیں کہ اگر آپ کی کچھ ایسی پرابلمز ہیں کہ جن کو آپ طب کے ذریعے سالو کروانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ موٹاپے سے پریشان مت ہو, پروگرام میں شامل ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید, اور آج ہم بات کریں سمارٹنس کے جنون میں وہ لڑکیاں, وہ خواتین جو شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی اپنے آپ کو مختلف مسائل کا شکار کر لیتی ہیں, جن میں بہت زیادہ کامن ہم نے دیکھا ہے بے اولادی کا عنصر. کہ بہت ساری خواتین اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی سمارٹنس کے جنون میں اپنے اس شعبے سے کہ جس میں وہ ماں بننے کا حق کھو دیتی ہیں. یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے, اور میں یقیناً اس بات کے لیے بہت پریشان بھی ہوتی ہوں اکثر کہ ایسا کیوں. اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی موجود ہیں, حکیم صاحب بھی موجود ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں. میں انشاءاللہ اس سوال کی جانب بھی آنے والی ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت علی کا قول ہے کہ کم کھانا, کم سونا اور کم بولنا, یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس کہ ایک میں حکمت اور ایک میں عبادت اور ایک میں صحت ہے. تو اس کو اسلامک پوائنٹ سے آپ کس طرح واضح کریں گی؟ دیکھیں شہرش, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین, کہ کھاؤ پیو مگر اسراف سے کام نہ لو, بے شک اللہ پاک اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ اعراف کی آیت مبارکہ. اب آپ غور کریں کہ کلوا واشربوا, کھاؤ اور پیو. اللہ پاک نے صحت اور زندگی ایک عطا کی ہے, نعمت کے طور پر عطا کی ہے, تو اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے, اور اس فرض کو نبھانا گویا عبادت ہے. اب یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول, صوفیاء کا قول کہ قلت طعام, قلت کلام اور قلت منام, یہ تینوں چیزیں صحت بھی دیتی ہیں, ظاہری صحت بھی اور باطناً صحت بھی. ٹھیک ہے, کہ آپ نے کھانے کو کس طریقے سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے, اس میں یہ ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی بات کے ساتھ یہی رہیں گے. ایک کالر میاں ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور بات کر رہی ہوں کراچی سے. شازیہ کراچی سے بات کر رہی ہیں. شازیہ, کیا کہنا چاہیں گی میری بہن؟ میرا بھی ویٹ کا ایشو ہے, یہ نا 4 منتھ کا بیبی ہے. اچھا, سیزر سے ہوا تھا, تو اس کے بعد میرا ویٹ بہت زیادہ تو نہیں بڑھا, لیکن پہلے بہت کم تھا, اب بہت زیادہ اس کی نسبت بہت بڑھ گیا ہے. پہلے کتنا تھا؟ پہلے 50-48 تھا, 65 پہ اسٹل ہوا ہوا ہے. اب کتنے؟ 65. ہاں, اتنا ہوگا. تو ڈاکٹر مبشرہ سے پلیز بتائے گا کہ کس طرح میں اس کو اچھے طریقے سے کروں, اسلامی طریقے سے بھی اور ہر طریقے سے. اور حکیم صاحب سے ایک سوال بھی پوچھوں گی. میرے ہیئر لاس بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو کچھ ایسا پہلے نہیں ہو رہا تھا, ابھی 1 مہینے سے بہت ٹو مچ ہو رہا ہے, لٹوں کی طرح بال نکل رہے ہیں. تو پلیز کوئی ایسا کوئی چیز بتائیں جس سے تھوڑا کنٹرول ہو جائے. سہرش, میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی, یہ لیکٹیٹنگ مدر ہے یعنی بریسٹ فیڈنگ کروا رہی ہیں؟ اچھا شازیہ, آپ اپنے بیبی کو فیڈ خود کروا رہی ہیں؟ جی, میں خود کرا رہی ہوں فیڈ نا. ٹھیک ہے شازیہ, بہت شکریہ. اور کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں؟ حکیم صاحب, کچھ آپ پوچھنا چاہیں گے؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شازیہ، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئی. ہم آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کم کھانا، کم سونا اور کم بولنے پہ. جی سہرش اس پر بات ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ ایک مرتبہ ایک کافر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ جیسے مہمان نوازی فرماتے تھے، آپ اس کو بکریوں کا دودھ دو کر دیتے چلے گئے اور وہ پیتا چلا گیا. اور دوسرے دن جب اس ایک رات گزاری اور اسلام قبول کر لیا تو دوسرے دن اسے ایک پیالہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرا پیٹ بھر گیا. تو یہ ایسے ایمان سیر کر دیتا ہے اندر سے بھی انسان کو. ایک طبیب آیا مدینہ پاک میں اور وہ کتنے دن تک وہ انتظار کرتا رہا اور کوئی مریض نہیں آیا اس کے پاس. تو وہ سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دن سے میں مدینہ پاک میں ہوں اور کوئی فرد آیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کے لوگ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے. اب دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا یہ اصول ہے کہ قلت طعام، اور اسے ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں بھی تشریح کی گئی ہے کہ معدے کے 3 حصے کر لو. ایک حصے میں پہلے پانی ڈال لو، ایک حصے میں غذا اور ایک حصے کو سانس کے لیے خالی رکھو. تو یہ اتنا سنہرا اصول ہے کہ آپ کا معدہ اچھی طرح ڈائجسٹ کرتا ہے ڈائٹ کو، اور ایک آپ اسلامی تقاضوں کی عین مطابق آپ ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کو ظاہری صحت بھی مل رہی ہے، باطناً بھی صحت مل رہی ہوتی ہے. اور صحت دونوں طرح سے چاہیے، اخلاقی لحاظ سے بھی، باطنی لحاظ سے بھی اور ظاہری لحاظ سے بھی، کیونکہ صحت مند انسان ہے ہی وہ. غم، غصہ، حسد، جلن، یہ چیزیں آپ کے معدے کو بھی تباہ کرتی ہے، معدے کو بھی اور آپ کی عادات کو بھی بہت عادات کو بھی. بالکل بالکل صحیح کہا. کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں سدرا بات کر رہی ہوں. سدرا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. ہاں سدرا، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری ماما کی معدے کی تکلیف ہے، وہ کیسے دور کرے. اچھا، ماما کو معدے کی، ماما کی عمر کیا ہے؟ ماما کی عمر 42. اور کب سے ہے ان کو؟ ہو گیا تقریباً 3-4 سال. 3-4 سال سے. اچھا، ان کا ویٹ کیا بہت زیادہ ہے؟ نہیں 72 ہی ہے. 72. ہاں جی. چندہ 72 بھی ویٹ ماشاءاللہ کافی زیادہ ہوتا ہے. اور ہائٹ ہائٹ کتنی ہے امی کی؟ ہائٹ امی کی 5 اتنی ہے 5 feet 2 inches. 5 feet 2 inches پہ. تو ہائی بلڈ پریشر ہے. ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے؟ ہاں جی ہے وہ بھی. شوگر ٹیسٹ کب کروایا تھا لاسٹ؟ سدرا آپ پوچھ رہی ہیں، سن رہی ہیں آپ ان کی بات؟ شوگر ٹیسٹ کب کروایا تھا سدرا آپ نے؟ جی شوگر ٹیسٹ کروایا آپ نے والدہ کا؟ نہیں، وہ شوگر کا ٹیسٹ نہیں ابھی کروایا. اچھا، تو کروانا چاہیے ایکچولی، کیونکہ ایج ان کی ایسی ہے 42 ایئرس کی. تو یہ رینڈملی، یعنی اگر آپ کھانا کھانے کے بعد کروائیں تو تھوڑی سی زیادہ آئے گی. 12 گھنٹے کا جو فاسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے، یعنی 12 گھنٹے آپ رات 9 بجے سے صبح کے 9 بجے تک کچھ نہ کھائیں. اور ضرور آپ ان کا شوگر ٹیسٹ کرائیں. تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ اس ایج پہ اگر 72 وزن ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، بالکل تھوڑا سا شوگر لیول انکریز ہوا ہوگا. ضرور میں ڈائٹ پلان بتا سکتی ہوں ان کے لحاظ سے. ہم ان کا ڈائٹ پلان آپ سے بھی کچھ دیر میں لیں گے. ایک کالر اور ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں شاہانہ بول رہی ہوں سعودی عرب سے. جی شاہانہ کہیے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے، جو آج میں 17 سال سے میں سافٹ ڈرنک پی رہی ہوں. ٹھیک ہے. سعودی عرب میں ٹھیک ہے. سافٹ ڈرنک جیسے کہ ڈیو پی رہا تھا میں بہت. تو اچانک میرا اوبھاری میں، جی ہاں میں سن رہی ہوں، آپ بات کریں. جی اچانک میرا اوبھاری میں آج 2 سال سے بہت پین ہو رہا ہے پیٹ میں، ایبڈومن میں. پھر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے 2 سال سے، مگر ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہا ہے. لاسٹ میں ڈاکٹر یہ تھوڑا سا بتایا، جو بول رہے اوبھاری کا پرابلم ہے اور فائبرائڈ ایک چیز ہے جی اس کا پرابلم ہے. تو میرا ابھی تک ڈاکٹر ٹھیک سے بول نہیں پا رہا ہے. اور میرا جو پین ہو رہا ہے، ایبڈومن پورا پین ہو رہا ہے، نابی کے ہر طرف پین ہو رہا ہے، اور لیگ میں اٹھا نہیں سکتا بیٹھنے سے اوپر، جیسے کہ نماز پڑھنے کے بعد اٹھ نہیں سکتی میں، اتنا پین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنی سافٹ ڈرنک پیتی ہیں یہ؟ 17 ایئرس سے پی رہی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہانہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئی. حکیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آج آپ کے لیے کوئی بہترین حل ہم ضرور سامنے لا سکیں گے. کیا کہیں گے آپ؟
شاہانہ 17 ایئرس سے، مطلب وہ بتا رہی ہے کہ آپ نے تو بھی 25 بتایا تھا نا اسپون شوگر ہوتی ہے، اس میں انہوں 17 ایئرس سے. یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ہڈیوں میں سے اچھا خاصا کیلشیم ڈرائیو آؤٹ کر لیتا ہے. جو بھی ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، ڈیپ فرائی چکن وغیرہ کھاتے ہیں، تو یہ کیلشیم سب سے پہلے یہ جو ہٹ کرتا ہے یہ کیلشیم ڈپازٹس پہ کرتا ہے. اسی وجہ سے ان کو پورا پین ہے پورے باڈی میں اور ایبڈومن میں جو بہت زیادہ تکلیف ہے جو یہ بتا رہی ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پینکریاٹک فلوک کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے جسم میں جیسے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں یا پیراسائٹس کیڑے جسے ہم کہتے ہیں پیراسائٹس موجود ہوتے ہیں. اس کا سب سے اچھا ہے کہ ہربل اگر آپ لمپ نوٹس کی جو میڈیسن ملتی ہیں کوئی بھی فارمیسی سے لے لیں، 20 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کے یہ پئیں گے دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے سے پہلے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 بیلاڈونا ہے ہومیوپیتھک کی میڈیسن. اس کے بھی 20 ڈراپس آدھے گلاس پانی میں ڈال کے پئیں گے دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے سے پہلے. اس کو کہتے ہیں کولن کلینزنگ. بیسیکلی جو میں ان کو ریمیڈی بتا رہی ہوں، انہوں نے جتنے پینکریاٹک فلیوز یعنی جتنے پیراسائٹس ہمارے اسٹمک لیجن میں، کولن میں، ڈیوڈرم میں موجود ہوتے ہیں، ان کو ہمیں کلینز آؤٹ کرنا ہے. اس سے ان کا وزن بھی گرے گا، ان کو جو ہڈیوں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہوگی 40 to 30%. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں جو کولڈ ڈرنکس ہے، اسپیشلی یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے کولڈ ڈرنک کا اور چاکلیٹس کا، یہ بہت زیادہ برین کی جیسے کہتے ہیں ہم برین سیلس کو ڈیمیج کرتا ہے یہ ایک حد تک. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو مائگرین کے بھی انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا، مگر ہیڈ ایکس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت شوٹنگ پینز ہوتے ہیں. تو سرٹن ٹائپ کے جو ہمارے اندر جو بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیورن یعنی اپنے آرگن سے ہٹ کے یہ CNS یعنی سینٹرل نروس سسٹم پہ جا کے ہٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا چاہیے کہ ان کو یہ فائبری ڈائٹس لیں. کلینزنگ کا پروسیجر ہے بالکل ویجیٹیرین ہو، ٹھیک ہے. اور اوٹ میل سیریل یعنی جو دلیا ہوتا ہے، جو کا دلیا ہو گیا پانی یا دودھ میں ارلی مارننگ، ان کی میں ڈائٹ پلان بھی بتا رہی ہوں. یہ کلینزنگ پروسیجر ہم کہتے ہیں، یہ ضرور لیں ارلی مارننگ تقریباً 250 گرامز کا. لنچ پہ انہوں نے انشور نام کا جو ملک ہے وہ لیں تقریباً 1 to 2 گلاسز، یعنی جو 1 گلاس ہوگا وہ فل اگر یہ اتنا ہے ml تو دیٹ وڈ بی این ایکسلنٹ. یہ لیں اور اس کے ساتھ نٹس لے لیں جیسے بادام ہو گیا یا ڈرائی فروٹس وہ لے لیں. 4 بجے کے ٹائم پہ آپ نے ایپل لینا ہے اور جو جنجر ہوتی ہے یعنی ادرک لہسن ہوتا ہے وہ اگر آپ کھائیں تو دیٹ وڈ ہیلپ ہو، یعنی جو ایبڈومن میں جو بہت زیادہ پین ہے اس کو تھوڑا سا یہ کام ڈاؤن کر لے گا. اور یہی یعنی ملک اور جو کا دلیا یہ رات میں پرولونگ کریں گے فور 2 ویکس. 2 ویکس کے بعد ان کا ڈائٹ پلان دوبارہ سے چینج ہوگا. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ ڈائٹ پلان سن لیا سدرا. اور شہانہ تھی ہمارے ساتھ سعودیہ سے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم آپ. وعلیکم السلام جی. بیٹا کون بات کر رہے ہو؟ ہینا ظفر بات کر رہی ہوں چونیا سے. ہینا ظفر چونیا سے، کیا کہیں گی ہینا؟ وہ میری سسٹر ہے، اس کے نا چہرے پہ دانے نکلے ہوئے ہیں. اچھا، تو ان کے لیے کچھ بتا دیں. اور ایک میری بڑی آپی ہے، ان کے نا گھٹنوں میں بہت پین ہوتی ہے. دونوں کی مجھے بتاؤ نا عمر کتنی ہے؟ جن کے چہرے پہ دانے ہیں ان کی عمر کیا ہے؟ ان کی ہے یعنی کہ 15-16 سال. اچھا ٹھیک ہے، 15-16 سال. اور جن کے گھٹنوں میں درد ہے ان کی 45 ہے. 45 ہے. ان کا ویٹ کتنا ہے؟ ان کا وزن ہوگا 70 ہوگا. اور ان کی ہائٹ ہی 5 فٹ ہے. 5 فٹ پہ 70 بہت ہے نا بچے. اچھا چلو ٹھیک ہے ہینا، آپ میرے ساتھ چونیا سے ہوئی ہو شامل. میں آپ کو بھی حکیم صاحب کی طرف لیے چلتی ہوں. حکیم صاحب سے آپ کے سوال کا ہم جواب بھی لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سمارٹنس کا جنون اور یہ جو آج کل بچیاں ایکسٹرا اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہیں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. ایک کالر ہے. السلام علیکم. اوکے جی، کال ڈراپ ہوگی، سوری. آپ پھر شامل ہو جائیے گا، میں آپ کو شامل کرتی ہوں. جی حکیم صاحب، ابھی آپ نے ہینا کو سنا چونیا سے، جنہوں نے اپنی 2 بہنوں کے مسئلے ہمارے سامنے رکھے ہیں. ایک 15 سے 16 سال کی ان کی بہن ہے جن کے چہرے پر دانے ہیں، اور دوسری ان کی بہن جو ہے ان کی ایج انہوں نے بتائی ہے 40 اور گھٹنوں میں ان کے درد ہے. دیکھیں جس بچی کے چہرے پہ بہت زیادہ دانے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنی غذا کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور غذاؤں میں سلاد کا بہت زیادہ استعمال کریں. گوشت خوری کم سے کم کر دیں. گرم مسالے، بہت زیادہ تیز نمک اس کا استعمال کم سے کم کر دیجئے. پانی کا استعمال بڑھا دیجئے. یونانی ادویات میں معجون عشبہ ہمارے یہاں ایک مرکب ہے جو
اس ان کے اس مسئلے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا آدھا چائے کا چمچہ صبح ناشتے کے بعد اور آدھا چائے کا چمچہ رات کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ یہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. معجون عشبہ. معجون عشبہ. جی. دوسری جو بہن ہماری ہیں جن کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے، سب سے پہلے ان کو بڑا گوشت اور چاول کا استعمال بند کر دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کا وزن زیادہ ہے وزن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ملغن غذائیں کم سے کم کر دیں، اور اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، وقت پر سوئیں، وقت پر اٹھیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یونانی ادویات میں سے سورنجان، یہ اس کی مرکب کمپاؤنڈ بھی ملتا ہے معجون سورنجان کے نام سے یا حب سورنجان کے نام سے اس کی ٹیبلٹ ملتی ہے. دونوں میں سے جو بھی اویلیبل ہو، ٹیبلٹ اگر ہو تو ایک صبح ناشتے کے بعد اور ایک رات کھانا کھانے کے بعد گرم دودھ سے حب سورنجان کے نام سے ملے گی. اگر معجون سورنجان مل جائے تو وہ آدھا چائے کا چمچہ صبح ناشتے کے بعد اور آدھا چائے کا چمچہ رات کھانا کھانے کے بعد گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں. اور ساتھ ساتھ سونٹھ کا استعمال، سونٹھ کی چائے، جو چائے یہ دن بھر میں استعمال کرتی ہیں تو دن میں 2 مرتبہ سونٹھ کی چائے ضرور لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حکیم صاحب. میں دوبارہ آپ کے ساتھ کچھ ہی دیر میں پھر دوبارہ کسی سوال کے ساتھ حاضر ہوں گی. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مزمل بول رہا ہوں. مزمل کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اوکے جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ لوگوں کو جو کوئی پرابلمز ہیں، آپ اگر میرے بھائی ہیں تو یقیناً MCR میں اپنی پرابلم نوٹ کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر جو خواتین شامل ہو رہی ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جن بچیوں کے وزن زیادہ ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، وہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور جو اپنے وزن سے بہت زیادہ پریشان ہیں، فوری طور پر رابطہ کریں. اس وقت ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہے اور اسکالرز بھی موجود ہیں جو اسلامی طرز زندگی کے بارے میں ہمیں روشناس کرائیں گی اور بتائیں گی کہ کھانا کھانے کے اسلامی طور طریقے کیا ہیں اور کس طرح سے ہم ان سے افادیت حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. میری پہچان میں آپ سے کرتے ہیں ملاقات ایک مختصر سے بریک کے بعد. پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور یقیناً ہم لوگ اسی بات پر ابھی پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اور آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کی تمام چیزیں یقیناً ہمارے اوپر آپ کا ایک طرح سے قرض رہ جاتا ہے اور ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ یقیناً سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. اس کم وقت میں اب میری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں بھی اس کو ٹاپک کو لے کر چلیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کو شامل کرتے رہیں. میرے ساتھ محترمہ امتیاز جاوید خاک بھی موجود ہے. میں چاہوں گی کہ ایک منٹ ہمارے پاس ہمیں اس وقت ملا ہے جناب. الٹیمیٹم آیا 1 منٹ ہے آپ کے پاس، سب کے پاس. ایک منٹ کے دوران میں سب کو چاہوں گی کہ سب بانٹ لیتے ہیں ہم آپس میں. جی سہرش، میں اسی بات کو کنٹینیو کر لوں. قلت طعام کی جو بات ہوئی تھی کہ اس کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ آپ دن میں 3 بار بھرپور کھانا نہ کھائیں. ناشتہ دوپہر اور رات میں کھایا جا رہا ہوتا ہے. اس کا سادہ سا اصول جو اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ آپ دیکھیں کھانے کے بعد زور کی نماز ادا کرنی ہے، کھانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنی ہے. تو آپ کا ایک پلان خوبصورت ہو جائے گا اس سے. دوسرا یہ کہ ایک معمول بنا لیں کہ ہفتے میں 1 دن روزہ رکھیں. سبحان اللہ. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اس سے آپ یہ کوئی فرض نہیں ہے، میں مانتی ہوں، ایک مستحب عمل ہے، ایک عبادت کا عمل ہے، مگر اس سے بڑی اچھی تطہیر ہوتی ہے باطناً بھی اور ظاہراً بھی آپ کی صحت کی. سبحان اللہ. تو اس لیے اس کو ضرور اپنائیں، آپ کو بہت فائدہ اور برکت ملے گی. بات. اور ڈاکٹر مبشرہ یقیناً کم وقت میں آپ کو میں ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک دینے جا رہی ہوں. ایک تو شازیہ کا آپ مجھے جواب دیں گی. 4 ماہ کا ان کا بیبی ہے اور انہوں نے بتایا 10 kg وہ تقریباً گین کر چکے ہیں. 25 kilos 25 kilos 58 سے 65. ہاں، so that's pretty much right after، کیونکہ جب وہ لیکٹیٹنگ مدر ہے ظاہر بات ہے ان کی ایک اسپیشل ڈائٹ ہوتی ہے نارمل ڈائٹ سے ہٹ کے. سو مارننگ میں انہوں نے 2 ایگز کا آملیٹ لینا ہے، 1 گلاس ملک لینا ہے اور وائٹ میلن لینا ہے. یہ بہت زیادہ نیسیسری ہے کیونکہ یہ کمپیکٹ ہوتا ہے تقریباً 250 کیلوریز کے مطابق. لنچ پہ انہوں نے ویجیٹیبل گرل، کوئی بھی مکسڈ ویجیٹیبل گرل تقریباً 400 گرامج یعنی اتنا بڑا بال یہ لے سکتی ہیں. اس کے ساتھ اگین سیزنل فروٹ ہو، جیسے انار کا سیزن ہے
सीजनल फ्रूट हो और एक एप्पल होना लाजमी है। देन 4 बजे के टाइम पे हाफ ग्लास ऑफ मिल्क या योगर्ट इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी आधा पाव योगर्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। और 5 बजे के वक्त अगेन अगर ये ग्रीन टी, बहुत ज़्यादा लोग हुक्ड अप होते हैं ग्रीन टीज़ पे, आई वुड से कि घर का कावा जो हो, नॉर्मल सा कावा पत्ती डाल के अगर ये कावा पीने कि इनके डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। कावे की अमाउंट होगी बहुत बड़ी नहीं, यानी 100 या 50 ml। और डिनर पे फ्रूट सैलड्स और वेजिटेबल्स, यानी करी ना हो, स्किलेट पे हो या स्टीम्ड हो, या थोड़ा सा हम 1 टेबलस्पून ऑयल में वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग पे इस्तेमाल करते हैं, खाना उसमें कुक नहीं करना चाहिए क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यकीनन ये टास्क बहुत अच्छे से निभाया है। और मैं हकीम साहब की तरफ चलूंगी। हकीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बहुत सारे सवालात सुने हकीम साहब। इनमें मैदे की तकलीफ आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। मैं चाहूँगी कि मैदे की तकलीफ के हवाले से आप हमारे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैदे के लिए तिब्बे यूनानी इस बात पर यकीन रखती है कि जितने अमराज हैं उनका ताल्लुक मैदे से ही है। मैदा अगर आपका ठीक नहीं होगा तो तरह तरह की बीमारियां जन्म लेंगी। ठीक है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि हमें ग़िज़ा को कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा जो रवाज एक चल पड़ा है कि हम दिन में 3 बार ज़रूर खाना चाहते हैं, जो कतई गलत है। और बड़े अफसोस और अलमिया की बात यह है कि जो शख्स हार्ड वर्किंग करता है वो भी 3 वक्त खाता है, जो शख्स किसी किस्म की मुशक्क़त नहीं करता वो भी 3 वक्त खाना चाहता है। तो उससे होता ये है कि मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बार हो जाता है। वो ग़िज़ा जो हमने एक वक्त पहले इस्तेमाल की है उसे हम प्रॉपर तरीके से हज़म होने का मौका नहीं देते और दूसरी ग़िज़ा हम ले लेते हैं। नतीजा ये होता है कि तबीयत पहली ग़िज़ा को तर्क करके दूसरी ग़िज़ा को हज़म करने में लग जाती है, और जो पहली ग़िज़ा जैसे हज़म हो जाना चाहिए था वो मुताफ़न होकर बीमारियों का सबब बनती है। बेशक, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उस तमाम मैं ये कहूँगी कि साइकोलॉजी है जिसको समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे खाने का शेड्यूल क्या होना चाहिए और हमारा मैदा उसको किस हद तक हज़म कर सकता है। यकीनन बहुत अच्छे अंदाज में। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका भी, और इम्तियाज़ जावेद हमारे साथ यहाँ मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे हमारे साथ मौजूद रहेंगी। आपका भी इम्तियाज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मुबशरा आपका स्पेशल थैंक्स कि आप आई, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर दावत देंगे। और नाज़रीन, आप प्रोग्राम में शामिल होते रहिएगा क्योंकि आज हम जो मौजू लेकर आए हैं यकीनन ये बहुत अहम मौजू है और मैं जानती हूँ कि हर घर का मौजू है। हर बच्ची, चाहे वो गैर शादीशुदा है, चाहे वो शादीशुदा है, या वो खातून जो उम्र के ऐसे हिस्से में आ गई है कि जब अब परेशानियां और तमाम मामूलात ने उसकी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल बिगाड़ के रख दिया है, तो तब दर हकीकत उसको ज़रूरत होती है एक मुनासिब डाइट प्लान की, जो कि वो अच्छी तरह से अपना नहीं पाती। और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी से दूर होने की वजह से, चूँकि हम जानते ही नहीं है कि हमारा शेड्यूल खाने पीने का क्या था और हम क्या अपना बैठे हैं, हम कौन थे, हम कहाँ से चलकर कहाँ आ गए हैं। तो यकीनन ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपका अपना प्रोग्राम मेरी पहचान। आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात इंशाअल्लाह। कल दोबारा इसी वक्त इसी जगह पर अपनी पूरी टीम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आज प्रोग्राम में कोई गलती कोताही हो तो उसके लिए माफ़ी की तलबगार हूँ। आने वाले वक्त के लिए अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अपनी मेज़बान सारी शेख को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।